अस्सलाम वालेकुम सरमीना। सरमीना उस दिन के बाद रोज़ लाइब्रेरी जाया करती, रोज़ उस लड़की को ढूँढती मगर वो कहीं नज़र नहीं आती। वो रोज़ उस लड़की से मिलने की दुआ माँगती थी, जिसके पास बैठ के उसको सुकून मिलता था। आज के रसूल की महफ़िलों में तो ऐसे ही सुकून होता है। उनसे मोहब्बत करने वालों से एक अलग ही महक आती है। वो महक उसको उस लड़की से आती थी। वालेकुम सलाम। उसकी आँखों में एकदम चमक आई, वो उठ के खड़ी हो गई। कैसी हैं आप सरमीना? उससे उसी मोहब्बत और अपनायत से पूछा जिससे उससे पहली बार पूछा था। मैं ठीक हूँ, करम है खुदा का। आप ठीक हैं? वो आज बहुत खुश थी। उसका इतने दिनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। आज वो लड़की उसके पास थी जिसको ढूँढने वो रोज़ लाइब्रेरी आया करती थी। उसका दिल चाहा वो उसको गले से लगा ले मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो क्या सोचेगी? एक ही दिन की मुलाकात से कोई इतना फ्री हो जाता है। मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बहुत-बहुत शुक्रिया। उससे मुस्कुराते हुए कहा और उसके पास बैठ गई। कितनी किताब पढ़ ली आपने सरमीना? उससे मोहब्बत से पूछते हुए कहा। उसके इस सवाल पे सरमीना का सर झुक गया। उससे तो उस दिन के बाद कुछ भी नहीं पड़ा। वो तो रात दिन बस एक ही इंसान को सोचती है। वो एक शख्स उसकी सोचों पे काबिज़ हो गया है। वो तब नमाज में भी पहले की तरह ध्यान नहीं रख पाती। उसके दिल में एकदम नदामत आई। आंखों से अश्रु ही होने वाले थे कि सरमीना ने एकदम रहम की दुआ मांगी और उसको अभी कुछ लम्हे मांगे जाने वाला रहम मिल भी गया। उसके आँसू आँखों के रास्ते से निकलने की बजाय दिल के रास्ते से बहने लगे। आँसू जो आँखों से निकले कम तकलीफ़ देते हैं और जब आँसू दिल के रास्ते से निकले, वो तकलीफ़, वो अज़ियत बस वही महसूस कर सकता है जो उस दर्द में हो। आयशा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी बातें पूछनी हैं। उससे नज़र झुकाए हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी आँखों की नमी को कोई देखे, उसकी रातों का हाल किसी के सामने आया हो। आप ठीक तो हैं ना ज़रमीना? उससे उसकी तरफ देखते हुए बहुत गौर से पूछा। पहली वाली ज़रमीना में और आज की ज़रमीना में बहुत फ़र्क था। वो ज़रमीना अवैस करने की बात कर रही थी, आशिक़ रसूल की बात कर रही थी और आज जो ज़रमीना उसके सामने बैठी थी वो सोचों में गुम थी, अपनी सोचें छुपा रही थी। जी, मैं ठीक हूँ। उससे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसको देखा और आराम से बोली, आयशा, अगर हमारी नमाज़ से पहले जैसे खालिस ना हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है? उससे आँसू सबकी झुकी नज़रों के साथ उससे पूछा जो उससे प्यार से देखी जा रही थी। नहीं ज़रमीना, अल्लाह अपने बंदों से कभी नाराज़ नहीं होता। जब वो नाराज़ होता है, तो सजदे की तौफ़ीक छीन लेता है। हम उसके सामने सजदा कर ही नहीं सकते। पता है ज़रमीना, ये जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते ना और कहते हैं हम नमाज़ नहीं पढ़ते, मुझे बहुत अजीब लगता है। ये लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, ये होते कौन हैं? ना पढ़ने वाले। इनकी इतनी औकात है कि जिस चीज़ का हुक्म वो रब्बुल आलमीन दे और ये लोग ना अदा करें। पता है ज़रमीना, खुदा उनको अपने सामने बुलाता ही नहीं है। वो उनसे सजदे की तौफ़ीक छीन लेता है और ये बदनसीब बोलते हैं हम नमाज़ नहीं पढ़ते। मैं कहती हूँ खुदा के रूबरू खड़े होना ही बहुत होता है। कितने ही लोग हैं मैंने देखे हैं जो ये कहकर नमाज़ छोड़ देते हैं कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे दिल में ख़यालात आते हैं, हम नमाज़ में तवज्जो नहीं दे सकते। कितने बदनसीब होते हैं ना ऐसे लोग। महबूब कब कहता है तुम लोग मेरे सामने ना खड़े हो, सिर्फ़ इस वजह से कि तुम लोगों की तवज्जो कहीं और होती है। देखो ज़मीना, हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम बिल्कुल दिल और तवज्जो से नहीं पढ़े, मगर हम रेगुलर हों, हम अपने टीचर्स की नज़रों में आ तो जाते हैं ना कि हम हाज़िर हैं। उसी तरह हम नमाज़ में खड़े होते हैं, महबूब की नज़रों में हमारी खांसी तो लग जाती है ना कि हम महबूब के सामने खड़े हुए हैं। वो बोलती चली जा रही थी और ज़मीना के दिल में एक सुकून उतरता जा रहा था। और देखो ना ज़मीना, ये बात तो हमारे आका जान अलैहिस्सलाम ने खुद कही है कि जो अल्लाह का ज़िक्र करता है और जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता, उनकी मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की सी है। अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। ये सोच के नहीं छोड़ना चाहिए कि हम तवज्जो नहीं दे पाते। जब हम शुरू करते हैं ना, दिल खुद ब खुद उस हस्ती के ज़िक्र में झूमता चला जाता है और हमें समझ भी नहीं आती, कैसे मिल गया है ये सुकून। वो मुस्कुराते हुए बस बोली जा रही थी और सुनने वाली बगैर पलके झपके उसको सुनती जा रही थी। महबूब कब नाराज़ होता है, वो तो बस बुलाना चाहता है, अपने नज़दीक करना चाहता है। हम उसके नज़दीक उस वक़्त तक नहीं हो सकते जब तक हम किसी दर्द में ना हों। जितना दर्द होता है, उतनी ही उसकी कुर्बत मैसर होती है। जो समझ जाते हैं वो और नज़दीक हो जाते हैं और जो वक़्त-वक़्त होते हैं, वो दूर होते जाते हैं और फिर कहते हैं हम नमाज़ नहीं पढ़ते। आयशा, मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? वो आज छुट्टियाँ हो रही हैं ना?
تو میں چاہتی ہوں میری آپ سے بات ہوتی رہے۔ उसने नम आंखों से बगैर देखे उससे उसका नंबर माँगा। जी, क्यों नहीं? आप ले लें मेरा नंबर। जब भी आपने बात करनी हुई तो ज़रूर कीजिएगा, मैं हाज़िर हूँ। वही नर्म अंदाज़, वो एहतराम जो उसके अंदर था, वो बाहर भी ज़ाहिर करती थी। वो जन्नत के पत्ते की आयशा गुल थी और वो साबित भी कर सकती थी। आपका बहुत शुक्रिया आयशा। नंबर लेते हुए उससे शुक्रिया अदा किया और वहाँ से उठने लगी ही थी कि आयशा ने उसका बैठे-बैठे गले से लगा लिया और वो आँखें बंद किए उसकी महक को अपने अंदर उतारने लगी। वो क्लास में आया और ज़रमीना का दिल चाहा वो भाग जाए, यहाँ से कहीं दूर चली जाए, जहाँ उसको वजदान हुसैन शाह की हवा भी ना लगे। क्या ये वो शख्स है जो मुझे पूरी-पूरी रात जगाने की सकत रखता है? इसको तो पता भी नहीं, इसकी वजह से किसी घर में एक ज़मीना गुल भी है, जो पूरी रात उसको एक नज़र देखने के लिए जागती है, सुबह होने का इंतज़ार करती है और जब वो उसके सामने आता है, तो उससे दूर जाना चाहती है। मुझे नहीं समझ आती वजदान, क्यों सवार हो यूँ मेरे अंदर तुम? ना मैं किसी को बता सकती हूँ, ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। दूर चले जाओ मुझसे, इतना दूर कि तुम्हारी हवा भी ना लगे। 7 पर्दों में रहने वाली को तुम बर्बाद कर रहे हो। वो उसको देखते हुए घर से ये सब सोचती रही और वो मुस्कुराता हुआ क्लास में बातें करने लगा। मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता उसका किसी और से बात करना? जैसे वो मेरी टीचर है, वैसे ही सबकी भी तो है। तो फिर मुझे क्यों नहीं पसंद कोई उनसे बात करे, कोई उनको देखे? या अल्लाह! ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा? क्यों मैं हानिया लोगों की लिस्ट में आ रही हूँ? मुझे तो नफ़रत थी उन लड़कियों से जो सर के पीछे-पीछे फिरती थीं, जो उनकी वजह से आपस में हसद रखती थीं। आज मैं उन लड़कियों में हूँ? नहीं, कभी नहीं। मैं नहीं हूँ उन लड़कियों में। ये मैं क्या सोचती हूँ? मैं क्यों सोचती हूँ ऐसे? ये मुझे क्या हो गया है? वो जो क्लास में सबके सामने हँसकर बात कर रहा था, उसको क्या पता था किसी को दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ़ से दो-चार हो रहा है और जो उस दर्द से गुज़र रही थी, मालूम तो उसको भी नहीं था, उसको दर्द किस बात का है और किधर है। आज ज़रमीना की प्रेज़ेंटेशन थी, वो अच्छे से जानता था। उसे ज़रमीना का नाम लिए बगैर बोला, आज जिसकी प्रेज़ेंटेशन है वो आकर दे दे। सर, आज तो ज़रमीना खान की प्रेजेंटेशन है। सामने बैठे मुदस्सिर ने ज़रमीना को देखते हुए कहा और सामने खड़े शख्स को उसका ज़रमीना खान कहना गोली लगा। कोई उसका नाम ले भी क्यों अपनी ज़ुबान से? मुदस्सिर, मैंने आपसे पूछा है। उसका अंदाज़ और लहजा उसका नाम लेने पे उसको पूरी-पूरी सज़ा दे रहा था, ताकि आइंदा वो बोलने की काबिल ही ना रहे। नो सर, मगर आपने पूछा तो मैंने बता दिया। वो शर्मिंदा सा नसें झुकाए बोल रहा था। आइंदा मैं जितना पूछूं उतना ही बोलना, उससे ज़्यादा ना उससे कम, और जिससे पूछूं बस वही बोले, बाकी अपना मुंह बंद रखा करें। उससे चुभती हुई नज़रों से मुदस्सिर को देखा जो कब से नसें झुकाए चुप सा सुन रहा था। सर अब क्या होगा? सर तो बहुत गुस्से में है। फिज़ा ने सामने पड़ी कॉपी में लिखा और ज़मीना को बाजू से हिला के आंखों के इशारे से पढ़ने का कहा। मैंने नहीं देनी फिर भी प्रेजेंटेशन। उससे वैसे ही कॉपी पे लिखा और उसको देखने लगी जिसको देखने के लिए वो पूरी-पूरी रात जागती थी। अब वो 1 महीना उसको मुयस्सर नहीं होगा, वो कैसे रहेगी? क्या वो अब 1 महीना यूँ ही जाग के गुज़ारेगी या वो ज़िंदा रह लेगी? वो उसको देखते हुए दिल पे आँसू लिए सोचने लगी। आप आके अपनी प्रेजेंटेशन दे दें। उससे उसी लहजे में बगैर उसको देखे सरमीना को कहा और खुद मोबाइल को देखने लग गया। सर, मुझे प्रेजेंटेशन नहीं तैयार। उससे सामने खड़े शख्स को देखते हुए कहा जिसने अब भी मोबाइल से नजर नहीं हटाई थी। उसका मोबाइल पे कुछ टाइप करता हाथ रुका और उसने एक लम्हे को उस हिजाब वाली को देखा जो उसको ही देख रही थी। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली और दोनों ने उसी वक्त एक साथ नज़रें झुका ली। क्यों? क्यों नहीं तैयार आपको? उसने सख्त लहजे के साथ उससे पूछा और माथे पे पल डाले। वो नहीं चाहता था कोई ये समझे कि सर शर्मीना को फेवरेटिज्म कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी उसको अपना लहजा सख्त करना पड़ रहा था। सर सॉरी। उसने उसकी तरफ देखे बगैर मोबाइल उठाया और एक्सक्यूज मी कहकर क्लास से बाहर चला गया, जैसे उसको किसी ज़रूरी काम से जाना हो। सर को क्या हुआ? पहले तो कभी ऐसे क्लास छोड़कर नहीं गए, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि चले गए? आनी ने मुंह बनाते हुए क्लास से कहा। कोई ज़रूरी काम होगा, आ जाएंगे। वो जो उसकी हर बात का जवाब देना फ़र्ज समझता था, आज किधर बोले बगैर रह सकता था। खान साहब ने आपको प्रेजेंटेशन देने से बचाया है। फिजा ने मुस्कुराते हुए समीना के कान में कहा। आपको कुछ ज़्यादा ही नहीं इल्हाम होने लगे? समीना ने आंखें निकालते हुए उसकी तरफ देखा। भाई, हमें तो और भी बहुत सारे इल्हाम हो रहे हैं। फिजा ने शौकी अंदाज से उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? कैसे इल्हाम? उसका दिल एकदम धड़का।
اس کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اس نے تو سنجیدہ سے رویے میں اس سے پوچھا، ارے ارے، آپ تو سیریس ہی ہو گئی، مذاق کر رہی تھی میں۔ فضا نے اس کی آنکھوں کے بدلے رنگ کو دیکھ لیا تھا، مگر ان کی دوستی کا اصول تھا جب تک ایک بتائے گا نہیں تو دوسرا پوچھے گا نہیں۔ مر جاؤ تم فضا۔ ان کی بات کا اکثر اختتام اس جملے پہ ہوتا تھا، محبت کون خواہر کرتا ہے، کون کہتا ہے اس کو دل کے زخم ملے، کون کہتا ہے وہ زخم اس کے لیے ناسور بنے، کون کہتا ہے وہ ایک رات میں 1000 بار مرے، کون بن مانگے موت مانگتا ہے، کون موت سے بڑی اذیت چاہتا ہے۔ موت تو ایک بار آتی ہے، اور محبت میں تو انسان پل پل مرتا ہے۔ اور اگر وہ محبت یک طرفہ ہو تو جناب پھر تو سلام کے بعد عاشق کا حال ہی نہ پوچھیے۔ یہ محبت تو وہ الہام ہے جو ہو خود ہی ہو جاتا ہے۔ محبت پہ کب کس کا اختیار ہے؟ اگر یہ اختیار میں ہو تو کون کرتا ہے؟ کون اپنی انا کا قتل کرتا ہے؟ کون بدنصیب ہوگا جو جان بوجھ کے یہ مرض مانگے گا؟ انا والے کہاں محبت کا ہو جانا مانگتے ہیں؟ سمیرہ نے کب محبت مانگی تھی؟ اس سے کب کہا تھا اس کو بھی یہ مرض لگ جائے؟ اس سے کب رمضان کی راتوں میں تہجد کے وقت اس کو مانگا تھا؟ وہ تو اس کو بھول جانا مانگتی تھی۔ وہ کب اس کو مانگتی تھی؟ جب ایک چیز انسان کے اختیار میں ہی نہیں، وہ بے بس ہے، اس کے سامنے تو وہ کیا کرے، کدھر جائے، کس کو بھولے، کس کو بتائے کہ وہ ہار گیا ہے، وہ ایک شخص کے لیے ہار گیا ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھے کانپ رہی تھی، آنکھوں سے اشک ندی کی صورت بہے جا رہے تھے۔ وہ کیوں ایک نامحرم کے لیے ایسے رو رہی ہے؟ آخر کیوں؟ کیا اس کی سانسیں اس کی ایک دیدار کی محتاج ہو گئی ہیں؟ کیا اب وہ اس کو نظر نہیں آئے گا تو سانس نہیں لے سکے گی؟ وہ ایسے کیسے ہار سکتی ہے؟ میں ہار گئی ہوں، مگر کس سے اور کیوں؟ اس سے اپنے اندر کی سوچوں کو اپنے لبوں پہ لایا۔ میں ہار گئی ہوں، ہاں، میں ہار گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کو تو پتا بھی نہیں تھا ہار جانا کیا ہوتا ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کس چیز سے ہاری ہے، کس سے ہاری ہے اور کیوں۔ زری، وہ ویسے ہی زمین پہ بیٹھی تھی، اس کو آواز آئی، وہ پیچھے مڑی، یہ آواز اس کی ماں کی تھی جو بت بنے یہ سن رہی تھی۔ میں ہار گئی ہوں، اماں، آپ۔ اس سے آنسو صاف کیے اور وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ماں کو دیکھنے لگی جو بے چین سی کھڑی تھی۔ میری بیٹی بھی ہار سکتی ہے کسی سے؟ اس کے پاس آئی اور اس کے پاس زمین پہ بیٹھی، اس کی آنکھوں کی سرخی ان کا دل جی رہی تھی۔ اماں، آپ کی بیٹی خود سے ہار گئی ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھتے ہوئے اونچا اونچا رونے لگی۔ وہ والے بھی آنسو بہانے لگی جو اس سے ضبط کر رکھے تھے۔ زمینہ، تمہیں پتا ہے مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا؟ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے کتنی منتیں مانگی تھیں، کتنا ارمان تھا مجھے میری بیٹی ہو۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بولے جا رہی تھی۔ پتا ہے زرمینہ، میں نے کیا سوچا تھا؟ میری بیٹی ہوئی تو میں اسے سکھاؤں گی کہ محبت، احترام یا لحاظ کسی بھی بھرم میں اپنی توہین برداشت نہ کرے۔ اس سے بتاؤں گی کہ وہ شخص واجب القتل ہے جو تمہاری حرمت کا پاسدار نہیں، اور اگر وہ کہے کہ خون حرام ہے تو میں اس سے بتاؤں گی کہ دوسرے مسلمان کی عزت بھی اتنی ہی حرام ہے۔ وہ عزت محض جسم کو انچھوا رکھنا نہیں ہے، وہ عزت ان کے الفاظ و نگاہوں میں نہ ہو تو بھی وہ واجب القتل ہے۔ میں اس سے بتاؤں گی کہ اس پر سب سے بڑھ کر اس کا حق ہے، اور حق جتانے والوں کو رد کرنا بھی اس کا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی کہ اس پر محبت تب تک جچتی ہے جب تک وہ اس کی قوت ہو، اگر وہ اس کی کمزوری بننے لگے تو اسے نظر آتش کر دے۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، کوئی میلی نگاہ سے دیکھے تو آنکھ نوچ لو، کوئی اپنے الفاظ سے توہین کرے تو زبان کھینچ لو، کوئی برا خیال کرے تو اسے اتنی ذلت دو کہ پاگل ہو جائے۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اگر اسے اپنے کردار کی گواہی کو کوئی نہ ملے تو اسے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پھر معجزے کا انتظار کرنا ہے، ویسے ہی جیسے اماں عائشہ صدیقہ نے کیا اور اللہ نے قرآن کے ذریعے گواہی دی۔ اسے سکھاؤں گی کہ اس کا احترام پر کتنا حق ہے۔ اسے بتاؤں گی ایک لڑکی اپنے احترام پر کسی جذبے کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ میں اسے پرنسس نہیں شیرنی بناؤں گی کہ اس کے خلاف چالے چلنے والے اور حاسدین بس بھیڑی اور کمتر جانور ہیں، اور ایک شیرنی کو بھیڑیوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں اسے سکھاؤں گی کہ اپنی پھول سی نزاکت کیسے قائم رکھنی ہے، اور یہ بھی سکھاؤں گی کہ جب کوئی اس پہ لفظوں کے تیر چلائے تو اس سے غرانا کیسے ہے۔
اور میں اس سے بتاؤں گی کہ وہ شیرنی ہے اور یہ جنگل اس کا ہے۔ جو اسے رانی نہ مانے اسے بے دخل کر دیا جائے۔ اور میری وہ بیٹی جس کو میں نے یہ سب سکھایا بھی ہے، آج زمین پہ بیٹھے بول رہی ہے کہ میں ہار گئی ہوں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو گرا اور اس کی آنکھوں پہ رکا جو ماں کی گود میں سر رکھے پڑی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دے۔ اس سے روتے ہوئے منہ ماں کی گود میں چھپا لیا اور معافی مانگنے لگی، اس غلطی کی جو اس نے کی ہی نہیں تھی، اس غلطی کی جس کا اس کو علم ہی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو کوئی محبوب سے نور مانگے اور اس کو نور نہ ملے، کوئی اس سے سکون مانگے اور اس کو سکون نہ ملے۔ وہ تو مانگنے پہ اپنا آپ دے دیتا ہے، وہ تو مانگنے پہ خود دل میں اتر جاتا ہے۔ جو خود کو ہمارے سپرد کر دے وہ کوئی اور چیز کیسے نہیں دے گا۔ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ کوئی اپنے دل سے ایک نامحرم کو بھول جانا مانگے تو وہ کیسے نہیں بھلا دے اس کو، وہ اپنے بندے کو ایسے درد میں کیسے رکھ سکتا ہے، وہ اس کو پل پل کی اذیت میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ جن لوگوں کے دل سے درد نہیں جاتا وہ اپنے لیے مانگتے نہیں ہوں گے، وہ ان کے در پہ کسی نامحرم کا بھول جانا نہیں مانگتے، وہ تو اس کے در پہ بیٹھ کے نامحرم کو مانگتے ہیں، محبوب سے محبوب کی بجائے کسی اور کو مانگتے ہیں۔ اس ذات کو تو نفرت ہے شرک سے، وہ اپنی محبت میں شراکت کی طرح برداشت کرتا ہے، وہ پھر اور درد دیتا ہے، اتنا درد کہ انسان اس سے اس کو مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ اسی کے ہاتھوں اس کو درد دیتا ہے جس کو ہم سجدوں کے بعد مانگتے ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں تو بس دکھ، درد، تکلیف اور اذیت دیتی ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کوئی سچی محبت کرے اور وہ خوش رہے؟ عشق مجازی تو بس ایک سیڑھی ہے محبوب کے در تک آنے کی۔ خاموشی میں کب اس کو یاد کرتے ہیں، ہم کب بات بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ وہ جب ہمیں ایک چیز ادا کرتا ہے ہمیں اس کی ادا کی ہوئی چیز کو بھول جاتے ہیں اور دوسری طلب کرتے ہیں، اور رحمان ہمیں وہ بھی دے دیتا ہے۔ ہم بس اس چیز کے مل جانے پر شکرانے کے نوافل پڑھتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا محبوب نے ہمیں نوازا تھا۔ لیکن جب ہمیں محبت ہوتی ہے وہ محبت عشق بنتی ہے، ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، بس صرف ایک شخص کی محبت میں اس کو پانے کی خاطر، پھر وہ ہمیں اور درد دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس شخص کے ہاتھوں ہمیں ذلیل کرواتا ہے تاکہ ہم پلٹیں اس کی طرف جو ہماری محبتوں کا وارث ہے۔ سرمینہ نے ایک نامحرم کو نہیں مانگا تھا، اس نے تو اس کا بھول جانا مانگا تھا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کو سکون نہ دے، نور نہ دے؟ اللہ پاک آپ نے سرمینہ گل کو سکون نہیں دیا، اپنا نور بخشا ہے۔ میں نے تو آپ سے اس شخص کا بھول جانا مانگا تھا، آپ نے تو مجھے اپنا آپ ہی دے دیا۔ وہ جائے نماز سے بیٹھی سکون کی آنسو بہا رہی تھی اور رب کا شکر ادا کر رہی تھی، اس رب العالمین کا جو مانگنے پہ خود کو سونپ دیتا ہے۔ وہ اٹھا، بلکنی کے پاس گیا، کھڑکی کھولی اور صبح کا نظارہ کرنے لگا، وہ جو ہلکی ہلکی چاندنی میں تھی، ہلکی ہلکی اندھیرے میں تھی۔ ایسے بھی عید کی صبح میں کچھ عجیب سا سحر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے اندر جکڑ لیتا ہے، کچھ عجیب سی پرسکون صبح ہوتی ہے جو سکون قلب دیتی ہے۔ وہ واش روم یا شاور لینے کے بعد اسے سفید سوٹ پہنا اور اس کے اوپر کالے رنگ کی واسکٹ پہنی۔ وہ شلوار قمیض میں ہمیشہ سے وہ دل نشین لگتا تھا، کوئی بھی اس کو دیکھے اور فدا ہو جائے، ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا پرفیوم لگائی، اپنی داڑھی پہ ہاتھ مارا، اس کے چہرے پہ داڑھی ایسے سجتی تھی جیسے پھولوں پہ شبنم کے قطرے۔ اب وہ عید کی نماز کے لیے بالکل تیار ہو گیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ سب کو عید کا سلام کرتا تھا، ماں سے پیار لیتا، باپ کے ہاتھ چومتا اور بہنوں کو گلے سے لگاتا اور باری باری پانچوں کو عیدی دیتا۔ آج وہ تیار ہونے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس لڑکی کا سراپا اس کی نگاہوں میں گھوما، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور لبوں سے بے اختیار نکلا، عید مبارک میرے دل کی ملکہ۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے آنکھیں کھولی، پھر سے بولا۔ عید مبارک ہو تمہیں۔ وہ جب بھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا اس کو لگتا وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کی آنکھوں میں ہے، اس کی مسکراہٹ میں ہے، اس کے اندر ہے۔ جب وہ اس کے اندر بستی ہے تو اس کو اپنے آپ میں ہی نظر آتی ہے اور وہ گھنٹوں اس کو دیکھتا ہے۔ ملکہ میں دعا کرتا ہوں اگلی عید پہ تم میرے ساتھ اس شیشے کے سامنے کھڑی ہو، میں شیشے کو دیکھنے کی بجائے تمہیں دیکھا کروں۔ ملکہ جب تم ساتھ ہوگی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر شکرانے کے نوافل پڑھوں گا، میں کیسے خدا کا شکریہ ادا کروں گا تمہارے ملنے پہ۔
وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے ہی باتیں کرنے لگا۔ زری کون سے کپڑے پہنو گی؟ میں نے دونوں سوٹ پریس کر لیے ہیں۔ رقیہ بیگم نے ایک بازو پہ سرخ اور ایک پہ سفید سوٹ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اماں کوئی بھی رکھ دینا۔ وہ شیشے کی طرف مڑی، اپنے افسر لمبے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ زری ایک بار دیکھ تو لو، تاکہ میں ایک رکھ لوں اور دوسرا الماری میں لگا لوں۔ تم نے تو دیکھے بھی نہیں ہیں اپنے عید کے کپڑے، پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہو تم آج کل۔ انہوں نے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس کو کہا۔ اس کا مسلسل چلتا ہوا ہاتھ ایک دم رکا۔ جن کے دل ہی مر گئے ہوں ان لوگوں کے لیے کون سی خوشیاں اور کون سی عیدیں۔ اماں آپ کچھ بھی رکھ لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، اس سے ادھر ہی کھڑے کھڑے ماں کو کہا۔ مجھے تو تم پہ سرخ جوڑا بہت اچھا لگتا ہے زری، میری بیٹی پہ پہن کے ہمیشہ شہزادی لگتی ہے۔ انہوں نے سرخ فراک کو دیکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے اماں، وہی چھوڑ دے، میں وہی پہنوں گی، اس سے ماں کو مسکراتے ہوئے کہا اور گیلا تولیا واش روم میں رکھنے گئی۔ اماں میرا جیکٹ کدھر ہے؟ سلطان اونچا اونچا بولتا ہوا سری کے کمرے میں آیا۔ ایک دم مجال ہے سلطان، تمہیں کوئی چیز مل جائے۔ اماں اتنا دیکھا ہے نہیں ہے، آپ دیکھ کے دینا۔ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں۔ جیکٹ آنکھوں کے سامنے ہوگی اور یہ ڈھونڈنے ادھر آیا ہے۔ انہوں نے دونوں سوٹ اس کے بیڈ پہ رکھے اور سلطان کے ساتھ باہر نکلنے لگی۔ زری دوسرا سوٹ الماری میں لگا لینا پھر۔ انہوں نے دروازے سے ہی بیٹی کو کہا جو بھائی کے کمرے میں آنے پہ سر پہ دوپٹہ لیے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ جی اماں میں رکھ لوں گی۔ وہ بیڈ کے پاس آئی اور سوٹ جوڑا اٹھایا جو اس نے ابھی پہننا تھا۔ اسے جیسے ہی سوٹ جوڑا اٹھایا اس کی نظر سفید جوڑے پر پڑی۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ وہ وہیں بیڈ پہ بیٹھی، سوٹ جوڑا سائڈ پہ رکھا اور سفید جوڑے پر نرمی سے ہاتھ مارنے لگی۔ آج سے پہلے اس کو سفید رنگ اس قدر اچھا نہیں لگا تھا جتنا وہ اس کو آج لگ رہا تھا۔ اس سے سرخ جوڑا وہیں بیڈ پہ چھوڑا اور سفید جوڑا لے کر واش روم چلی گئی جو اس کو اب پہننا تھا۔ امی آج تو بہت خوش لگ رہی ہیں آپ۔ کھیر کا پیالہ پکڑتے ہوئے اس سے ماں سے کہا جو بہت خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی۔ نماز کے بعد وہ دوستوں سے ملنے چلا گیا تھا اور اب گھر آیا تھا۔ بات ہی خوشی کی ہے بچی، انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی خوشی کی بات ہے جس کے لیے آپ اتنا خوش ہیں؟ وہ پانچوں بہنوں کے درمیان بیٹھا ماں سے پوچھ رہا تھا۔ پاپا گھر پہ موجود نہیں تھے، وہ ماں کے ہی کمرے میں بیٹھا تھا۔ تمہارے چاچا جان آئے تھے بچی، انہوں نے اسی خوشی سے کہا جو آج اس سے ایک عرصے بعد ماں کے چہرے پہ اس قدر خوشی دیکھی تھی۔ اس بات کا تو وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ خوشی کی نوعیت کچھ زیادہ ہی بڑی ہے، تبھی تو سب کے چہرے چمک رہے تھے سوائے فاطمہ کے۔ وہ کچھ الجھی الجھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ چچا جان ہمارے گھر؟ اس سے بڑی حیرت سے پوچھا۔ وہ لوگ تو اتنے عرصے سے خفا تھے، پھر اچانک کیوں ان کے گھر آنا؟ بھائی صاحب فاطمہ کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے دانیال کے لیے مانگ رہے تھے۔ انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسی خوشی سے کہا جو نسیں جھکائے بیٹھی تھی۔ اماں یہ تو بہت بہت خوشی کی خبر ہے، اس سے تو ہمارا خاندان پھر سے جڑ جائے گا، اور آپ ہی کی شادی کے لیے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں میں نے، بہت خوش ہوں میں۔ اماں اس سے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی بھی کچھ الجھی سی تھی۔ بھائی ایک خوشی کی خبر اور بھی ہے، بھتیجا نے اس سے کندھے پہ اپنا ماتھا رکھتے ہوئے سرگوشی سے کہا۔ ایک اور خوشی کی خبر؟ اس سے کھیر کی چمچ منہ میں لے جاتے ہوئے خوشی سے پوچھا۔ ہاں ہاں ایک اور خوشی کی خبر، زینب نے پرجوش سے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اب بھی کھیر کھایا جا رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ مسکرا رہا تھا۔ بھائی صاحب نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے تمہارا کہا ہے وجی، فاطمہ کا دانیال سے، اور امامہ کا تم سے رشتہ طے کیا ہے انہوں نے، اور تمہارے ابو بھی مان گئے ہیں۔ امامہ بہت اچھی لڑکی ہے، سب سے بڑی بات فاطمہ بھی اب اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ انہوں نے فاطمہ کا رشتہ تبھی مانگا ہوگا تاکہ امامہ کی شادی تم سے ہو سکے، اور امامہ تو مجھے شروع سے ہی تمہارے لیے بہت پسند تھی۔ وہ خوشی سے بولے جا رہی تھی، فاطمہ نے بھائی کو دیکھا جس کا کھیر سے بھرا ہوا چمچ منہ کے پاس سے رکا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدلا، مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، ہونٹوں پہ عجیب سی سفیدی آئی، آنکھوں کو چمک ایک دم ماند ہوئی۔ اس کو لگا کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ لگتا ہے بھائی خوشی سے بولنا بھول گیا ہے، زینب نے بھائی کو تنگ کرنے والے انداز سے کہا۔ اس وقت فاطمہ کے علاوہ اس کی کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس پہ کیسے بجلی گری ہے، اس کو کیسا رنج ملا ہے۔ ایک طرف بہن کی زندگی اس کی خوشیاں تھیں اور دوسری طرف اس کی محبت۔ سفید جوڑا پہنے شیشے کے سامنے آئی، سفید فراک پہ سوٹ دوپٹہ لیے، بال کھولے، وہ کسی جگہ کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ میک اپ نہیں کرتی تھی، میک اپ کے نام پہ وہ صرف لپ گلوز لگا لیا کرتی تھی۔
اس کے خوبصورت لمبے بال کمر سے نیچے تک گر رہے تھے، جو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے۔ سفید جوڑا مجھ پہ اتنا بھی اچھا لگ سکتا ہے؟ اسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس سے بیڈ پہ پڑا موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ کھولا۔ وہ واٹس ایپ کھولتے ہی سب سے پہلے گروپ میں جاتی تھی۔ اس نے سب کے میسیجز دیکھے جس میں سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا تھا، ایک دوسرے کو دعائیں دی تھیں، ٹیچرز کو میسج کیے ہوئے تھے اور ٹیچر سے بھی جواب دیے تھے۔ اس کا دل بس ایک ہی نام کو دیکھنے کے لیے دھڑک رہا تھا۔ سب نے اس کا نام لکھا تھا، عید مبارک وجدان سر۔ وہ بار بار اس نام کو دیکھی جا رہی تھی، مگر اس کا دل اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں اس کا نام دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ وہ ایک ایک میسج پڑھ رہی تھی، کہیں تو اس نے جواب دیا ہوگا۔ وہ اسٹوڈینٹس کو اتنی لفٹ نہیں دیتا تھا، تبھی اس سے دوسرے ٹیچرز کی طرح ایک ایک بچے کو جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جیسے جیسے دیکھ رہی تھی، اس کا ویسے ویسے دل ڈوب رہا تھا۔ اس کی محروم آنکھیں بس اس کا لکھا ہوا جواب دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس سے جو ہی نیچے کیا، اس کو ایک میسج نظر آیا جس پہ اس کی آنکھیں بند ہوئیں، آنکھوں کے کونے سے پانی نکلا۔ خیر مبارک، آپ سب کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہوں، خوش رہیں سب، مولا سب کو خوش رکھے۔ اس سے وہ میسج کئی بار پڑھا۔ اسے سب کو دعا دی تھی، سب کو عید کی مبارکباد دی تھی۔ اس کے نیچے لڑکیوں کے جوابات کے ڈھیر لگے تھے۔ سب لڑکیوں نے اس کے میسج کا جواب دیا تھا سوائے سرمینا گل کے۔ وہ حالی سے ذہن کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہوا ہے۔ وہ تو بہن کے لیے خوش ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ کیا بہن کی خوشیوں کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی؟ کیا اس کو بہن کی خوشیوں کے لیے خود کو قربان کرنا پڑے گا؟ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا اور سگریٹ پہ سگریٹ پینے لگا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آج اس کی آنکھوں میں موت کی سی کیفیت چھائی ہوئی تھی، جیسے مرنے سے پہلے کسی کی آنکھوں کی کیفیت ہو۔ ایسی کیفیت کہ بندہ اس کی آنکھوں میں دیکھے تو خوف آئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ اس سے کھڑے کھڑے ہی منہ پہ ہاتھ مارا اور پسینہ صاف کیا۔ یہ پسینہ اس کو گرمی سے نہیں آ رہا تھا، یہ پسینہ اس کو خوف سے آ رہا تھا۔ اس کو خوف تھا بہن کی خوشیاں چھن جانے کا، ملیکا کو کھو دینے کا۔ اس سے دنیا میں دو ہی تو چیزیں چاہی تھیں، ایک اپنی ملیکا اور دوسرا بہنوں کی شادیاں، ان کی خوشیاں۔ کیا میری بہن کو خوشیاں مجھے خود کو مار کے دینی پڑیں گی؟ ملکہ نہ ملی تو میں ایسے بھی مر ہی جاؤں گا، اس کے بغیر تو میں ایک منٹ نہیں جی سکوں گا۔ میں نے تو اپنی ملکہ کے سوا کسی لڑکی کا تصور بھی نہیں کیا۔ میں ملکہ کو تو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، مگر خود کو میں ملکہ کے سوا کسی عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ، میرا امتحان ہی لینا ہے تو مجھے معذور کر دے کہ میں ساری زندگی اپنے پیروں پہ نہ چل سکوں۔ مجھے اندھا کر دے تاکہ میں کچھ دیکھ نہ سکوں، میری زبان لے لے تاکہ میں کچھ بول نہ سکوں۔ اے عزوں والے رب وجدان، تم سے ایک لمحے کے لیے بھی گلہ نہیں کرے گا، تمہارا دیا ہوا یہ امتحان خوشی خوشی قبول کر لے گا، مگر میرے مالک مجھ پہ ایسی آزمائش نہ ڈال جس کو میں جھیل نہ سکوں، مجھ پہ رحم کر میرے مالک۔ وہ وہیں بیٹھا سر کو سجدے میں رکھا اور اونچا اونچا رونے لگا۔ ایک طرف میری بہن ہے، وہ بہن جس کو میں نے ہمیشہ اپنا دوست مانا، جو میری بہن سے زیادہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہے، جو ضرورت پڑنے پہ میری ماں، میری دوست، میری استاد سب کچھ بن جاتی ہے، جس کی خوشیوں کے لیے دن رات میں نے دعا کی ہے، جو میری اور ابو کی عزت میں ہمارے گھر بیٹھی ہے، جسے ایک دن بھی نہیں کہا کہ میری شادی ہو جانی چاہیے۔ اتنے اچھے اچھے رشتے اس کے لیے آئے مگر وہ نہیں بولی، وہ چپ رہی، صبر کرتی رہی، اپنی خوشیوں کو قربان کرتی رہی۔ ایک طرف میری حیاؤں والی بہن ہے اور دوسری طرف میری محبوبہ، جس کے بغیر میں ایک سانس نہیں لے سکتا، جس کے بغیر میں اب زندگی کا تصور بھی نہیں کرتا، جس کو میں دن رات مانگتا ہوں، جس کے بغیر مجھے دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ میں کیا کروں گا؟ اب میں کس کو چنوں گا؟ اپنی بہن کی خوشیاں یا اپنی زندگی؟ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے روئے جا رہا تھا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ منہ کے اندر کر رہا تھا۔ میں کس کو چنوں گا؟ اب میرے مالک، اپنی بہن کی خوشیاں یا اپنی زندگی؟ وجدان۔ جی ابو۔ باپ کے نام پکارنے پر اسے سر اٹھا کر دیکھا، جو کب سے نظریں جھکائے صرف سب کو سن رہا تھا۔ اتنے چپ چپ کیوں رہنے لگے ہو تم؟ وجدان، نہ کسی سے بات کرتے ہو، نہ اپنے کمرے سے باہر آتے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ نہیں ابو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ اسی طرح گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ وجدان، تمہارے چچا چاہتے ہیں تم دونوں کا نکاح اسی ہفتے ہو جائے، وہ بھی مانسیرا آئے ہوئے ہیں،
اور بھابھی بھی آ جائیں گے، تو وہ چاہتے ہیں امامہ اور تمہارا نکاح بھی فاطمہ اور دانیال کے ساتھ ہی ہو جائے۔ امی اس کی جھکی نسیں کب سے دکھ رہی تھیں، ایک ماں کیسے نہیں سمجھ سکتی کہ اس کی اولاد خوش ہے یا نہیں، اور اس کی حالت کو دیکھ کر ہر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کتنا ٹھیک ہے اور کتنا خوش۔ وجدان، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا اس رشتے پہ؟ اب کی بار ابا نے اس کو مسلسل چپ بیٹھا دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کب سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں ابو، کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے نس سے جھکائے، آنکھوں میں نہ ملی، بس اتنا ہی کہا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ اور کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھ کے پاس بیٹھی فاطمہ کے دل پہ ایک دم جیسے خنجر چلا۔ اس کا بھائی آج اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے رہا تھا، جو بہن کی زندگی بنانے کے لیے خود کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے جو حلق میں ڈھکنے لگے۔ ایک بہن کدھر بھائی کی اتنی بڑی قربانی قبول کر سکتی ہے؟ بہنیں تو بھائیوں کے لیے قربانی دیا کرتی ہیں، وہ لے کیسے سکتی ہے؟ ابو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ جو کب سے اتنے دنوں سے ضبط کیے بیٹھی تھی ایک دم بول پڑی۔ اس کے ایک دم سے ایسا بولنے پہ سب نے اس کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے بول رہی تھی۔ جی ابو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اور اگر میری شادی دانیال سے کرے تو پھر وجدان کی نہ کرے۔ اگر چچا جان ایسے راضی ہوتے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو دونوں رشتوں کا انکار کر دے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس بولے جا رہی تھی، اور پاس بیٹھا بھائی اس کو دیکھنے لگا۔ خدا نے بہنوں کا کیسا دل بنایا ہے جو بھائیوں کے لیے قربان ہونے بھی ایک منٹ نہیں لگاتی۔ وہ بیٹی جو آج تک ابو کے سامنے نہیں بولی تھی، آج اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی تھی۔ فاطمہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے تبھی تمہارا رشتہ مانگا ہے تاکہ ہم امامہ اور وجدان کے رشتے سے انکار نہ کر سکیں، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں یہ رشتہ نہیں منظور؟ اب کی بار امی غصے سے بولی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہیں۔ انہوں نے جس اولاد کے رشتے کے لیے اتنی منتیں مانگی ہیں، آج جب ان کی دعائیں سن لی گئی ہیں تو بیٹی انکار کر رہی ہے۔ امی، میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، یا تو میری شادی ہوگی ادھر یا پھر وجدان کی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کو پتا تھا اگر اس کا رشتہ ادھر نہ ہوا تو امی کبھی بھی وجدان کا رشتہ امامہ سے نہیں ہونے دے گی۔ میں فون کرتا ہوں لاہور، کہتا ہوں ہم وجدان کے رشتے کے حق میں نہیں ہیں، اگر فاطمہ اور دانیال کا کرتے ہیں تو صحیح ہے، میں پہلے بھی ان وٹے سٹے کے رشتوں کے خلاف تھا۔ والد صاحب نے جیب سے فون نکالا اور بات کرنے لگے، اور وجدان دھڑکتے دل کے ساتھ سننے لگا۔ وہ آج پوری رات نہیں سو سکی تھی۔ وہ صبح کیسے اس کو دیکھے گی؟ اتنے عرصے کے بعد وہ اس کو دیکھے گی۔ اس کو چند مہینوں کی چھٹیاں ایک بہت لمبا عرصہ لگ رہی تھیں، جیسے سالوں بعد وہ اس کو دیکھے گی، سالوں بعد وہ اس کا نظر آئے گا۔ وہ کیا کرے گی؟ یا اس کو پھر سے ایک نئی تکلیف سے گزرنا ہوگا؟ اس سے تو وجدان حسین کو اپنے دل کے ایک کونے میں دبا کے رکھ لیا ہے۔ اب تو وہ اس کی یادوں میں آنسو بھی نہیں بہاتی۔ وہ تو راتوں کو اب سو جاتی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں کیسے برداشت کروں گی وہ درد جو میں نے دل کے ایک کونے میں چھپا رکھا ہے؟ وہ بیڈ پہ لیٹے پچھلے کئی گھنٹوں سے بس یہی سوچتی رہی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور وہ بازو کو ماتھے پہ رکھ کے سوچ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور موبائل اٹھایا۔ وجدان کا نمبر اس نے اپنے پاس سیو کر رکھا تھا۔ وہ اس کو بھول جانے کی دعا بھی مانگتی تھی اور اس کو دیکھے بنا رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ جب بھی موبائل لیتی تو اس کا لاسٹ سین ہمیشہ دیکھتی۔ اس کا لاسٹ سین بہت کم ہی شو ہوتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت ہی آن لائن ہوتا تھا۔ وہ رات کو تہجد کے وقت بھی اٹھتی تو اس کا لاسٹ سین دیکھتی جو ہمیشہ آن لائن ہی شو ہوتا۔ اس سے ابھی بھی وجدان کا لاسٹ سین دیکھنے کے لیے موبائل کھولا۔ رات کے 2 بجے بھی وہ اس کو آن لائن ہی نظر آیا۔ اس کا دھڑکتا دل ایک دم سے بے چین ہو جاتا۔ وہ اس کے بعد وہ پوری پوری رات جاگتی رہتی جب تک آن لائن کی جگہ لاسٹ سین نہ آ جاتا۔ سر کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ اس سے بیڈ پہ بیٹھے موبائل ہاتھ پہ پکڑے ہوئے ایک درد سے کہا، اگر ہے بھی تو کیوں سوچتی ہوں میں؟ مجھے کیا ہے وہ رات کے 2 بجے تک آن لائن ہو، کسی لڑکی سے بات کرے، مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیوں ان کے اس طرح آن لائن رہنے سے تکلیف ہوتی ہے اللہ جی؟ وہ خود سے باتیں کرتی کرتی ایک دم سر اوپر کر کے اللہ جی سے معاتی ہو جاتی۔ ان سے پوچھنے لگتی، میں کیوں دیکھتی ہوں ان کا لاسٹ سین؟ میں کیوں ان کے جاگنے تک جاگتی ہوں؟ بے شک وہ 1000 لڑکیوں سے باتیں کرے، مجھ سے کیا ہے؟ مگر اللہ جی، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، میں ایک اذیت سے گزرتی ہوں، مجھے درد ہوتا ہے۔ غصے سے خود کو کہنے کے بعد اللہ جی کے نام پر ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ سب کیے رکھتی تھی، ایک دم موم بن کے پگھل جاتی تھی۔ آپ ہی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں کہا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بہن کے پاس اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس سے مسکراتے چہرے کے ساتھ بھائی سے پوچھا جو اس کے سامنے شرمندہ ہوا سا بیٹھا تھا۔ آپ ہی،
میں کروں گا ماما سے شادی۔ وہ اپنے آنسو کو اندر اتارتا ہوا اٹکتے اٹکتے بول رہا تھا۔ کر لو گے اس سے شادی؟ اس کے آنسو سے بھرا ہوا چہرہ اوپر کیا اور ایک بار پھر سے پوچھا۔ جی آپی۔ بچوں کی طرح روتے ہوئے آنکھیں نیچے کی وہ بہن کو کہہ رہا تھا، وجدان، تم میرے لیے بھائی ہی نہیں، میرا سب کچھ ہو۔ میری زندگی تم پہ، تمہاری ایک مسکراہٹ پہ قربان جائے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا؟ تمہاری آپی اپنی خوشیوں کے لیے تمہاری خوشیاں بھول جائے گی؟ میں نے تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے محبت دیکھی ہے، وہ محبت جو بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور تم پاگل میرے لیے اس محبت کو داؤ پہ لگانے جا رہے تھے۔ اس کے سر اپنی گود میں رکھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود بھی بھیگی آنکھوں سے بولے جا رہی تھی، فجی، تمہاری بہن تمہاری خوشیوں کے بیچ بھی کبھی بھی نہیں آئے گی، تمہاری محبت تمہیں ضرور ملے گی بچی۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما جو اس کی گود میں آنکھیں بند کیے بس سن رہا تھا، آنکھوں کی کونوں سے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ آپی، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس سے بس اتنا ہی کہا اور اپنا منہ بچوں کی طرح بہن کی گود میں چھپا لیا۔ ایسے نہیں روتے بچی، وہ تمہیں ضرور ملے گی، بہت شوق ہے مجھے اس کو دیکھنے کا، جس کے لیے میرا بھائی اتنا روتا ہے، جس کے لیے میرا بھائی خود کو بھول جاتا ہے، وہ کیسی ہے بچی؟ اس سے بہت حسرت سے بھائی سے پوچھا۔ آپی، بہت پیاری ہے وہ، بہت معصوم ہے وہ، چھوٹی سی لگتی ہے، حجاب کرتی ہے، عبایا کرتی ہے، اس کے اوپر چادر بھی لیتی ہے، شرارتیں بھی بہت کرتی ہے اپنی دوست کے ساتھ۔ پتہ ہے آپی، اپنی دوست کے کندھے پہ سر رکھے بیٹھی ہوتی ہے، غصے والی بھی ہے، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ جب مسکراتی ہے نا، آنکھیں چمکتی ہیں اس کی، بولتی ہے تو اتنا میٹھا بولتی ہے، نخرے بھی کرتی ہے۔ وہ مسکراتا بہن کی گود میں سر رکھے آنکھیں بند کیے سب کچھ بتا رہا تھا، اس کا ایک ایک لمحہ بتا رہا تھا۔ آپی، آپ کو پتہ ہے اس کی پریزنٹیشن تھی نا، اتنا ڈری ہوئی تھی، مجھے کہتی ہے میں نہیں دیتی، مجھے نہیں تیار، پھر میں نے ڈانٹا اس کو۔ اس سے ہنستے ہوئے بہن کو بتایا، بدتمیز سچی، تم نے اس کو ڈانٹا بھی ہے؟ اب کی بار اس سے بھائی کے سر پہ مارا اور مسوئی سا خفا ہوئی۔ کون سا دل سے ڈانٹا میں نے؟ وہ تو سب کلاس والوں کو بتانے کے لیے ڈانٹا۔ پتہ ہے میں ڈانٹ رہا تھا، نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اتنا پیار آتا ہے مجھے اس کی اس معصومیت پہ آپی۔ آپی، کوئی لڑکی اس جیسی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولتے چلے جا رہا تھا، ہاں ہاں بالکل، کوئی اس جیسی نہیں، تبھی تو آپ نے اس کی شان میں اتنا کچھ لکھا ہے۔ آپی، آپ نے کدھر دیکھا، کدھر پڑھا؟ وہ بکلائے ہوئے انداز سے بہن کی گود سے اوپر ہوا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹا، آپ کی ڈائری پڑھی تھی اس دن باہر، تو بس وہی پڑھی، کیا کچھ نہیں لکھا آپ نے اس میں؟ اس کے لیے یہ نہیں کہ بہن کے لیے بھی کچھ لکھ لوں۔ وہ ہلکا سا خفا ہوئی اور منہ دوسری طرف کر دیا۔ اے میری پیاری بہن، ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ میں ملکہ کے لیے لکھوں اور اپنی بہن کے لیے نہ لکھوں؟ میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، صبر، آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اٹھا بھاگتا بھاگتا گیا اور الماری سے ڈائری لائی۔ یہ دیکھیں آپی، میں نے آپ کے لیے بھی لکھا ہے، یا مجھے دیں، میں آپ کو پڑھ کے خود سناتا ہوں۔ وہ ڈائری کھولے بہن کو سنانے لگا اور بہن مسکراتے ہوئے بہت شوق سے سننے لگی۔ جی تو جناب، سنیے پھر۔ میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرے ہی حد و خال رکھتی تھی، ٹوٹ کے بکھر جاؤں گھر میں، وہ چن کے مجھ کو سنبھال رکھتی تھی، حوروں کی اس مشقت کو کروں کیسے بیاں، ہٹایا بادلوں کو جس مشقت سے کہ دیکھیں یہ آسماں، زمین زاد ہے کہ کوئی اپنے رب سے ہم کلام، پریزادوں کو بھی جس پہ رشک آئے، ایسا کامل وہ ایمان با کمال رکھتی تھی، جو گھر بھائی کی رکابتوں کا لہجہ گستاخانہ دیکھا یا کسی محترمہ کو فریفتہ آشکانہ دیکھا، پھر نہ پوچھئے کہ کیا قیامت ہوئی، اب کی بہار تو بھائی کی بھی شامت ہوئی، آنکھیں شعلہ طبیعت بھرم گرجتے بادل خراب موسم، یقین مانے کہ ایسا لگتا ہے کہ قتل کے سارے اوزار رکھتی تھی، معصومیت کا خود کو غسل دے کے، چہرے کے ڈمپل کو تھوڑا گہرا کر کے، دل مچل کے گویا باہر نکالا، ہوئی مجھ پہ سکتہ تاری، سوال زدہ تھی، بھائی ہوں نہ پیاری، اسے ندامتیں میری کب گوارا تھی، اس لیے تو ہمیشہ آسان سا سوال رکھتی تھی، میں اداس ہوا نہیں کہ مسلے کی پشت پہ اس کے ہاتھ اٹھے، میرے 400 دعاؤں کی وہ ڈھال رکھتی تھی، میں اس کا آئینہ تھا، وہ میرا ہی خد و خال رکھتی تھی، ٹوٹ کے بکھر جاؤں گھر میں،
میری بہن چن کے مجھ کو سنبھال رکھتی تھی۔ دیکھیں میں نے کیسا لکھا اپنی بہن کے لیے۔ اس سے ڈائری سے نظر اٹھائی، بہن کو دیکھا جس کا منہ آنسوں میں بھیگ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے اچھا نہیں لکھا۔ ملکہ کے لیے بھی ایسا ہی لکھتا ہوں آپ ہی، اس سے اچھا نہیں لکھتا۔ آپ کو نہیں لگا اچھا؟ آپ ہی خفا ہو گئی ہیں آپ ہی؟ وہ بھکلائے ہوئے بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولتا جا رہا تھا۔ تم میری جان ہو بچی۔ اس سے روتے ہوئے اس کو اپنے دل سے لگایا اور ماتھا چومنے لگی۔ بہت خوش قسمت ہوں میں جس کے تم بھائی ہو، اور بہت خوش نصیب کہ ملکہ جس کا تم نصیب ہو۔ اتنی چھٹیوں کے بعد آج پھر سے یونیورسٹی اوپن ہوئی تھی۔ وہ پورے راستے سے بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، وہ کیسے دیکھے گی ان کو، یا وہ جو اس کے دل میں احساسات دفن ہے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ وہ دوبارہ سے ایک اذیت اٹھائے گی۔ کیا کروں میں اللہ جی؟ وہ گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی بس اسی کو سوچ رہی تھی۔ زری صاحبہ، اگر آپ نے اس کشمیر کو آزاد کروانے کا منصوبہ بنا دیا ہو تو ادھر جائیں، آپ کی یونی آ گئی ہے۔ سلطان نے اس کو ہلاتے ہوئے کہا جو پورے راستے سے آنکھیں بند کیے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ جی یونی آ گئی؟ اس سے چونک کے آنکھیں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جی آ گئی آپ کی یونی۔ اس سے یونی کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ وہ آواز سے ہوتے ہوئے اتری اور گیٹ کی طرف جانے لگی۔ جیسے وہ گیٹ تک پہنچی اس سے قدم رکے، وہیں کھڑے ہو کر اس سے دعا مانگی۔ اللہ جی، میں نے ایک نامحرم کو بھول جانا مانگا ہے آپ سے۔ آپ نے میرے دل میں نور ڈالا، اپنا آپ مجھے سونپا۔ اللہ جی، آج میں اس راستے میں کھڑی ہوں جدھر سے وجدان حسین گزرے گا۔ یا اللہ، میں ان کی راہ گزر پہ کھڑے ہو کے آپ سے دعا مانگتی ہوں، میرے دل میں جو رسوا دفن ہے وہ ان پہ یا کسی پہ ظاہر نہ ہو، اس کو نہ پتہ چلے۔ ایک سرمینہ گل بھی ہے جو رات رات بھر ان کے لیے روئی ہے، جو ان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پل پل مری ہے۔ یا اللہ، مجھے صبر دینا، مجھے صبر دینا میرے مالک۔ وہ آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہی رہی اور پاس سے اسٹوڈنٹس گزرتے گئے۔ وہ جیسے جیسے یونیورسٹی میں قدم رکھنے لگی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس کو وہ راستے آج بہت خوبصورت لگنے لگے۔ ان راستوں سے وجدان گزرا ہوگا۔ وہ نیچے دیکھ کر بس یہی سوچتی رہی، وہ تو اس کا بھول جانا مانگ کے آئی تھی، مگر اس کا دل وہ تو ان راستوں کو چوم جانا مانگتا تھا جدھر سے وجدان گزرا تھا۔ وہ چلتی جا رہی تھی، ہر گزرتا اور آنے والا راستہ اس کو ایک الگ ہی سرور دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سیڑھیوں سے بھاگتے بھاگتے چڑھتا تھا، وہ سیڑھیوں سے گزرنے لگی۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں بیٹھ جائے، اس کو یہاں پہ محسوس کرے، اس کی راہ گزر کو اپنے ہاتھوں سے چومے۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے گزرنے لگی، سیڑھیوں کے ساتھ لگی گرل پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ ادھر وجدان نے ہاتھ رکھا ہوگا، وہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرنے لگی۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن اوپر جا رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، زرمینہ۔ وہ آواز فضا کی تھی، اس سے کافی دور سے اس کو آواز دی تھی۔ وہ ہزاروں میں الگ پہچانی جاتی تھی، اس سے کندھے پہ پڑی چادر اس کو ہزاروں میں منفرد کرتی تھی۔ فضا کی آواز سے وہ رک گئی، مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ تو آگے جانا چاہتی تھی، وہ تو اس کو دیکھنا چاہتی تھی جس کو دیکھے ایک عرصہ گزرا تھا۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنے سالوں کا اس کا ہجر کاٹا تھا، نہ جانے کتنے آنسو بہائے تھے، نہ جانے کتنی دفعہ اس کو بھول جانے کی دعا کی تھی۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی اس کا آفس آتا تھا۔ وہ کسی طرح وہاں تک پہنچنا چاہتی تھی، اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس کو نہیں یاد تھا وہ کون ہے، کیا ہے۔ اس کو اپنی مانگی ہوئی کوئی دعا بھی یاد نہیں تھی۔ محبوب کے ہونے کا احساس ہی کچھ عجیب تھا۔ آپ کا محبوب آپ کے سامنے ہو تو کون کمبخت کچھ اور سوچے گا۔ ہمیشہ ہر چیز پہ اختیار ہوتا ہے سوائے دل کے، اور جب دل اپنا اختیار لیتا ہے تو بس انسان اس کے سحر میں جکڑ جاتا ہے۔ فضا نے اوپر آتے ہی اس کو گلے سے لگایا، جس کی آنکھیں اس آفس کے بند دروازے سے نکلنے والے ایک شخص کو دیکھنے کے لیے منتظر تھیں۔